Today we have another interesting philosopher. And very strange that we have a romantic philosopher. We have a romantic philosopher. Now, romantic philosopher means that he not only talks about logic and political systems, but also of emotions and romanticism, love, sentimentality, passions, emotions. So that's why Rousseau has a very interesting position. He is not only a philosopher, but he is also romantic in his approach and is one of the proponents of romanticism. That's why whenever you read Rousseau, you will never get bored. You will never get bored. Now, please make a comment and share the link in safe WhatsApp groups. Your comment should be: Rousseau believed, ROUSSEAU. Writing is a very responsible act, so you cannot make problems. Rousseau believed that good government must have the freedom of all its citizens as its most fundamental objective. So please make this comment and share the link in safe WhatsApp groups. Rousseau believed that good government must have the freedom of all its citizens as its most fundamental objective. Why government? Because of freedom. To give freedom to people. It's a very strange concept. And because government means control. So how freedom? Government means control, management, administration, police, judges. So how Rousseau talks about the freedom of all its citizens as its most fundamental objective. I don't see your comment, so let me refresh. If you can make this comment. یہ جو اس طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں اس پہ آپ رٹا بے شک لگائے, اس کو کریم کرے تاکہ آپ کو روسو کے بارے میں کوئی کنکریٹ سالڈ چیز جو ہے وہ پتا ہو. Now Rousseau believed that modern man's enslavement to his own needs was responsible for all sorts of social ills, societal ills, from exploitation and domination of others to poor self-esteem and depression. Thank you, Farmanullah, for your first comment.
Now, Rousseau is the philosopher of freedom, and Rousseau believed that good government must have freedom of all its citizens at its most fundamental objective. Why government? To guarantee freedom of citizens. حکومت جو ہے اس کا کام ہے لوگوں کو آزادی دینا تاکہ لوگ آزاد رہے. پولیس ہے سامنے تو آپ آزاد ہے, آپ کو ڈر نہیں ہے کہ کوئی مجھے مارے گا. ٹھیک ہے. اب مینجمنٹ میں بھی اور لائف میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے کنٹرول سسٹمز ہے. ایک جو ہے آپ کو ڈسپلن جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈسپلن ہے, ایکسٹرنل ڈسپلن. دوسرا ڈسپلن جو ہے وہ انٹرنل ڈسپلن ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر از بیڈ, تو انسان کو ریلیجن سے کنٹرول کرو. ٹھیک ہے. انسان کو جو ہے وہ سوسائٹی کی ایلڈر سے کنٹرول کرو. ٹھیک ہے. پھر مینجمنٹ میں ہمارے پاس دو تھیئریز ہے, تھیئری ایکس اور تھیئری وائی. تھیئری ایکس جو ہے یہ اسٹیک کی تھیئری ہے, اور تھیئری وائی جو ہے یہ کیرٹ کی تھیئری ہے. اسٹک اینڈ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی. ایک گدھا ہے, ڈنکی ہے, تو ڈنکی کو آپ کیسے اٹریکٹ کرو گے؟ یا اس کو ڈنڈے سے مارو اسٹیک, یا اس کے سامنے گاجر دکھاؤ تو وہ خود آئے گا. تو تھیئری وائی جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر از گڈ. یا دیکھ رہے ہیں کہ ہابس اور لوک اور سارے لوگ جو ہے ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں فلسفی میں, کہ ہیومن نیچر کیا ہے, گڈ ہے یا بیڈ ہے. بیڈ ہے اس کو مارو, کنٹرول کرو. گڈ ہے تو اس کو موٹیویٹ کرو, ری انفورس کرو, اس کو انکریج کرو, اس کو شاباش دے دو تو وہ کام کرے گا. تو مینجمنٹ میں بھی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ریلیجن یہ ہے کہ بھائی اس کو سام سے ڈراؤ, اس کو آگ سے ڈراؤ, اس کو کہو کہ جی موت کے بعد یہ ہوگا, اور جی اس کا ہاتھ کاٹو, اس کو مارو, اس کو سنسار کرو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ مختلف طریقے ہے کہ ہم سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. باپ کے سامنے مت بولو, ٹیچر کے سامنے مت بولو. تو یہ سارے کنٹرول میکینزمز ہیں انسان کو, کیونکہ انسان جو ہے اس کو اگر آپ کھلا چھوڑ دے تو یہ ٹھیک ہے, یا اب اس کو آپ پابند کرے تو یہ ٹھیک ہے. تو روسو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, فریڈم, آزادی دے دو جی, لوگوں کو آزاد کرو, یہ خود بخود ٹھیک ہوں گے. جتنا کنٹرول کرو گے اتنے پرابلمز بنتے ہیں. اب سگمنڈ فرائیڈ اور ان سب نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا کنٹرول کرتے ہیں اتنے زیادہ وہ کرمنل بنتے ہیں, اتنی زیادہ ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں. اگر آپ آزاد چھوڑتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں, تو وہاں نوٹس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ روسو بلیوڈ ماڈرن مینز enslavement to his own needs was responsible for all sorts of societal ills, from exploitation and domination of others to poor self-esteem and depression. کہ بھئی یہ سوسائٹی میں جو ہے یہ ڈپریشن کیوں ہے؟ پاکستان کا ہر تیسرا بندہ نفسیاتی مریض ہے. پور سیلف اسٹیم کیوں ہے؟ پور سیلف اسٹیم, لوگ اپنی عزت نہیں کرتے, اپنے آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے, اپنا آپ برا لگتا ہے. معاشرے میں ایکسپلائٹیشن ہے, استحصال ہے, ایکسپلائٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوسائٹل ایلز ہے, یہ جو معاشرتی بیماریاں ہے, اس کا کاز کیا ہے؟ تو روسو کہتا ہے کہ ماڈرن مینز انسلیومنٹ ٹو ہز اون نیڈز, کہ انسان جو ہے وہ انسلیومنٹ, اپنی نیڈز کا, اپنے ضروریات کا یہ غلام بن گیا. تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پور سیلف اسٹیم اینڈ ڈپریشن. پرانے زمانے میں کسی کو کلرک کی نوکری مل جاتی تھی تو سارے لوگ خوش ہوتے تھے. اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ASP بنوں.
تو ڈپریشن ہے، سیلف اسٹیم ختم ہو گیا، اب اپنے آپ کو برا لگتے ہیں. دوسرا بندہ اے بی سی نہیں لکھ سکتا لیکن اب ایسے نہیں لکھ سکتے تو اے بی سی والا خوش ہے، ایسے نہ لکھنے والا جو ہے وہ پور سیلف اسٹیم کی وجہ سے ہے. تو یہ ماڈرن زندگی کے مسائل ہے. اب ویسٹ میں اس طرح کی ڈپریشنز نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ روسو کے فلاسفی پہ چلتا ہے. بیکاز روسو بلیوڈ دیٹ گڈ گورنمنٹ مسٹ ہیو دا فریڈم آف آل اٹس سٹیزنز ایز اٹس موسٹ فنڈامنٹل آبجیکٹو. اب امریکہ میں یہ مسلمانوں کی باتوں کو تھوڑی سی وہاں پابندیاں لگ گئی ہے، لیکن میں جب امریکہ پہلے دفعہ گیا تھا تو میں ایک ہوٹل میں گیا، ہوٹل سے نکلا، کسی نے مجھے کچھ نہیں پوچھا. تو میں نے اپنے اس فرینڈ سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہاں کوئی آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتا، آپ کو جو پیسے ہیں وہ آپ کے اسکین کر کے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کٹ جاتے ہیں. باقی کسی کا مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے، ڈاکومنٹ دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، ویزا دکھاؤ، کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مکمل آزادی، کچھ بھی کرو، کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھ سکتا. ہاں، لا کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، روڈ سپیڈ وغیرہ کسی کو مار نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ بالکل آزاد ہے. تو یہ جو آزادی ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ہمیں روسو جیسے لوگوں نے اور لاک جیسے لوگوں نے دیا ہے. اب روسو کا جو مشہور کنٹریبیوشن ہے دیٹ از ہز بک آف سوشل کانٹریکٹ. یہ یوٹیوب میں بھی موجود ہے، آپ اس کو آڈیو بک بھی سن سکتے ہیں اور پی ڈی ایف میں بھی ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اس کو پڑھیں. تو سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم کیسے رہے، سوسائٹی والے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کانٹریکٹ کرے، کیسے معاہدہ کرے. روسو argued that the general will of the people could not be decided by elected representatives. اب یہ روسو کی بڑی یونیک آئیڈیاز ہے. جنرل ول پہ اس نے بہت بات کی ہے. جنرل ول، عوام کی جو قوت ارادی ہے، عوام کا جو قوت فیصلہ ہے، could not be decided by elected representatives. اب میرا ایم این اے ہے یا میرا ایم پی اے ہے تو وہ میرا ریپرزینٹیٹیو نہیں بن سکتا. He believed in a direct democracy. اس کا جو کنسپٹ تو کیا تھا؟ ڈائریکٹ ڈیموکریسی، in which everyone voted to express the general will and to make the laws of the land. Rousseau had in mind a democracy on a small scale, a city-state like his native Geneva. ٹھیک ہے کہ اگر اپنی پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنانا ہے تو ایک ایک بندے سے پوچھو، یہ نہیں کہ صرف ایم این ایز جو ہے وہ ووٹنگ کریں گے. تو یہ اس کا ایک یونیک آئیڈیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے. There are 3 stages described by Rousseau. The state of nature, where man is free and independent. اب روسو جو ہے یہ بات کرتا ہے فریڈم کا. تو پھر ہم جنگل میں جائے، جنگل میں ہر بندہ فری ہے. پہاڑ میں جائے، بلوچستان میں جائے، پشتونوں کی جو علاقے ہے ادھر جائے، سندھ رورل میں جائے، ساؤتھ پنجاب میں جائے، ہر بندہ آزاد ہے، مزے کر رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی ان وچ مین از اپریسڈ اینڈ ڈیپینڈنٹ آن ادرس. دوسرا یہ ہے کہ آپ ادرس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب سٹی میں آپ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. دا اسٹیٹ انڈر دا سوشل کانٹریکٹ in which ironically man becomes free through obligation. یا تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ، کہ ہم ایک کانٹریکٹ سائن کریں کہ یہ کام میں کروں گا اور یہ آپ کریں گے. میں آپ کو ٹیکس دوں گا، آپ مجھے روڈز بنائیں گے، آپ مجھے پولیس رکھو گے تاکہ میں سیکیور فیل کروں. تو اس میں آپ آبلیگیشن لیتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس ڈیوٹی کی بدلے آپ کو آزادی مل جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. تو روسو از فیمس فار ریکنسیونگ دا سوشل کانٹریکٹ ایز اے کمپیکٹ بٹوین the individual and a collective general will, aimed at the common good and reflected in the laws of an ideal state
and for maintaining that existing society rests on a false social contract that perpetuates inequality and تو یہ جو ابھی وہ کہہ رہا تھا اس زمانے میں کہ ہمارا جو معاشرے کا نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ بنانا ہے، جس کے بارے میں اس نے اپنے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک فرینچ اسپیکنگ فلاسفر تھا، یہ جنیوا میں پیدا ہوا تھا، جنیوا جو سوئٹزرلینڈ ہے، 1712 میں، اور 18 سینچریز موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل تھنکرز ہے، ون آف دا 18th century most important political thinkers. His work focused on the relationship between human society and the individual and contributed to the ideas that would lead eventually to the French Revolution. فرانس میں جو انقلاب آیا تھا، فرینچ ریولوشن، وہ اس میں روسو کی آئیڈیاز کا بہت زیادہ رول تھا۔ تو اس کو برٹانیکا میں پڑھے یا ویکیپیڈیا میں پڑھے، اسٹینڈ فورڈ میں پڑھے، اور روسو کو اس کے پولیٹیکل آئیڈیاز کو سمجھے۔ بیسیکلی فریڈم کی بات کرتا ہے، سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتا ہے۔ 1778 میں یہ وفات پا گیا تھا، 1778 میں، 1778۔ اب یہ جو ہے موسٹ انفلوئنشل فلاسفرز ڈیورنگ دا انلائٹنمنٹ ان دا 18th century یورپ میں جب روشنی آ رہی تھی، انلائٹنمنٹ جس کو کہتے ہیں، انلائٹنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کا آنا، ڈارک ایجز، اندھیرے کا جانا، 18th century۔ تو اس میں اس کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے۔ ہز books and novels inspired the leaders of the French Revolution, the Romantic generation, and many other famous philosophers. تو اس نے یورپ کو روشنی دی۔ روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن وہاں سے چلا گیا۔ یہ جو ڈارک ایجز کا ہم بات کرتے ہیں، تو ڈارک ایجز کا مین مطلب ہے مذہب کا غالب ہونا، کیونکہ مذہب آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ بس جو بائبل میں ہے وہی بہت ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روشنی تب آتی ہے جب ریلیجن چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے روسو کا۔ یہ وہی مشہور بندہ ہے روسو جس نے مشہور بات کی ہے کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مین از بورن فری and everywhere he is in chain. So please یہ اس پہ اسٹڈی کریں اور لکھیں اس پہ، ان فلاسفرز پہ آپ لکھیں۔ آپ کیوں نہیں لکھتے اس پہ؟ ایک دو پیراگراف تو لکھا کریں کہ بھئی یہ کون تھا، اس کی کیا فلاسفی ہے، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ Man will never be free until the lost king is strangled with the entrails of the lost priest. یہ اتنا خطرناک بندہ تھا۔ آئی ہوپ آئی ایم آڈیبل، آپ لوگوں سے کوئی کمنٹ نہیں آ رہا۔ روسو نے کہا تھا کہ مین ول نیور بی فری، انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا، انٹل دا لاسٹ کنگ از اسٹرینگلڈ، جب آخری بادشاہ کو ہم پھانسی دے دے، اور پھانسی کس چیز دے دے؟ ود دا انٹریلز آف دا لاسٹ پریسٹ، ہم مولوی کو مارے، مولوی کی جو انتڑی ہے اسی سے آپ کنگ کو پھانسی دے دے۔ یہ جو مولوی ہے اور بادشاہ لوگ ہیں، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ تو یہ مولویوں کا بھی سخت خلاف تھا، پریسٹ کا، اور بادشاہوں کا بھی خلاف تھا۔ فریڈم اس نے پروموٹ کیا۔ The world of reality has its limits. The world of imagination is boundless. ریئلٹی محدود ہے، امیجینیشن جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ یہ کیونکہ یہ رومانٹک فلاسفر بھی تھا، بہت خوبصورت اس نے لکھائی کی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے۔ اونلی پیشنس، گریٹ پیشنس کین ایلیویٹ دا سول ٹو گریٹ تھنگس۔ جب آپ میں پیشن ہو، جذبہ ہو، پھر آپ بڑا انسان بن سکتا ہے۔ تو یہ روسو کی مختلف باتیں ہیں۔ یہ دیکھو نا اس نے کیسے عجیب بات کی ہے کہ بادشاہ کو مارو، لیکن مولوی کی جو ہے وہ
انتڑی سے مارو اس کو. تو بیکاز ہی واز فار انلائٹنمنٹ. روشنی تب آتی ہے جب ریلیجن چلا جاتا ہے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. ہاؤ کین وی اپلائی اٹ ہیئر ان پاکستان؟ تو یہ ہے کہ عمران خان وغیرہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا نیو سوشل کنٹریکٹ چاہیے، نیا عمرانی معاہدہ چاہیے، نیو سسٹم چاہیے جس میں مولوی وغیرہ کو آپ کڈی لائن لگائے، اس کو کہو جاؤ مسجد میں کام کرو، آپ کا باہر کیا کام ہے؟ نہ آپ کو اکنامکس کا پتہ ہے، نہ آپ کو پالیٹکس کا پتہ ہے. آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دے. سیکولرزم جس کو کہتے ہیں. تو سیکولرزم اور لبرلزم جو ہے یہ روسو کی وجہ سے پاکستان میں آ سکتا ہے اگر یہ ہم پاپولر کر دیں. مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے آزاد پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. بچے کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، بچے کا نہ کوئی زبان ہوتی ہے، بچے کا نہ جو ہے اس کا صرف جینز وغیرہ ہے، جینیٹکس. باقی بایولوجی تو اس کی ہے لیکن باقی ساری چیزیں اس پہ سوسائٹی امپوز کرتی ہے. تو سوسائٹی پھر اس کو پابند بنا دیتا ہے. سوسائٹی جو ہے اس کو پابند بنا دیتا ہے کہ بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو یہ ساری جو چینز ہے، جو ہتھ کڑیاں ہے، وہ انسان جو ہے سوسائٹی جو ہے اس کو کر دیتی ہے کنٹرول کے چکر میں کہ بھائی یہ کنٹرول میں رہے، گڑبڑ نہ کرے. All the best. Good night. Now see you in the final class.